मेरा नाम रहीमा है और इस वक्त मेरी उम्र 25 साल है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 2 साला लड़का और 4 साला बेटी। मेरी बेटी बेटे से बड़ी है और इन दोनों बच्चों में ही मेरी जान बसती है। मेरे शौहर एक कंपनी में काम करते हैं जहाँ से मिलने वाली तनख्वाह इतनी ज़रूर है कि हम आराम व सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा के करम से हमें अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं। हम एक दूसरे के साथ बेहद खुशहाल अंदाज में ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरी शादी 21 साल की उम्र में मेरे शौहर एहराज से हुई। मेरा और मेरे घर वालों का इतनी जल्दी मेरी शादी का कोई इरादा नहीं था, मगर मेरे शौहर की जानिब से उजलत मची हुई थी, जिसकी वजह से घर वालों को भी जल्दी करनी पड़ी। मेरे घर में कुल 10 अफराद थे। मैं, मेरी बड़ी बहन, मेरे माँ बाप, मेरे 2 बड़े भाई और उनकी एक एक बीवी और दोनों भाइयों का एक एक बेटा। मेरे दोनों भाई और बहन मुझसे बड़ी थी, जबकि मैं घर में सबसे छोटी थी। मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी मेरी खाला के घर उनके बड़े बेटे से हुई, जिसके साथ वो बेहद खुश और मुतमईन थी। जबकि मेरे दोनों भाइयों की शादियां ख़ानदान से बाहर मगर अपनी बिरादरी के लोगों में हुई। मेरी बड़ी भावज कुछ नकचड़ी और ख़ुद गर्ज थी, जिसे मैं कुछ ख़ास अच्छी ना लगती थी, या फिर शायद उन्हें घर में अपनी उजारादारी चाहिए थी। खैर, वजह जो भी थी, वो मेरे वालदैन के घर पर रह रही थी। जबकि मेरी छोटी भाभी का मिजाज उनसे कदरे मुख्तलिफ था। वो अदब के साथ बेहद नरमी और मोहब्बत से पेश आती। उसने कभी मुझे या मेरे घर वालों को तंग नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं और मेरे माँ बाप बड़ी भाभी की निस्बत छोटी भाभी से ज़्यादा उनसियत रखते थे। शायद इसी जलन में बड़ी भावज का रवैया मुझसे ख़राब हो गया, जिसकी मैंने हरगिज़ परवाह ना की, क्योंकि मेरे भाई और माँ बाप मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे, मुझ पर जान छिड़कते थे, जिसकी वजह शायद मेरा बहन भाइयों में सबसे छोटे होना था। मैंने बीएससी करने के बाद एमएससी करना चाही, जब अचानक मेरे अम्मा बाबा ने शादी का शोशा छोड़ दिया। मैं तो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अभी मुझे मज़ीद पढ़ाई करनी थी, ताकि मैं अपने बलबूते पर कुछ करके दिखा सकूं। मगर मेरे वालदेन का कहना था, अभी शादी नहीं, सिर्फ रिश्ता तय करेंगे। शादी तुम्हारी पढ़ाई के मुकम्मल होने के बाद होगी। ये सुनकर मैं भी मुतमईन हो गई, क्यों मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया गया। मगर मेरी और मेरे घर वालों की हैरत की इंतहा न रही जब मेरी छोटी भाभी ने कहा कि वो अपने भाई एहराज का रिश्ता मेरे लिए लाना चाहती हैं। एहराज पढ़ा लिखा बरसरे रोज़गार लड़का था, बेहद अच्छा था। तभी मेरे वालिदैन ने बग़ैर चूं चरां किए इस रिश्ते की हामी भर ली। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने भी एहराज के हक़ में वोट दिया, क्योंकि मुझे भी वो अच्छा और सुलझा हुआ लगता था। मगर जब भाभी ने बताया कि एहराज तुम्हें पसंद करता है, तो मैं तो बेयकीन रह गई थी, क्योंकि मुझे इस बात का हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था। मेरा रिश्ता एहराज के साथ हो गया और मंगनी की बजाय निकाह करने का सोचा गया। जहाँ सभी मेरे और एहराज के रिश्ते से बेहद खुश थे, वहीं मेरी बड़ी भावज एक अलग से 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए बैठी थी। उन्हें मेरे लिए एहराज पसंद नहीं, उनका कहना था, मगर मेरे लिए फ़ैसला करने के लिए वालदैन मौजूद थे, सो उनकी राय को ज़्यादा अहमियत ना दी गई, जिस पर उनकी मुझसे और मेरे घर वालों से नफ़रत और चिढ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये उकदा मुझ पर बाद में खुला कि वो अपने भाई से मुझे ब्याहना चाहती थी। उनका वो भाई जो ना तो पढ़ा लिखा था, ना उसके पास कोई ज़रिया माश था, जबकि उसका किरदार भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं था। दूसरा, मेरी भाभी का भरा परा मायका था और मेरे घर वालों से उनका रवैया कुछ तल्ख़ था। ऐसे में मेरे घर वाले हरगिज़ मेरी शादी मेरी बड़ी भाभी के भाई से नहीं करना चाहते थे। तभी जल्दी मेरी और एहराज के निकाह की तारीख़ तय कर दी गई। सारी तैयारियां जल्द ही मुकम्मल हो गई थी, चूँकि एहराज अपने घर में अकेला रहता था। इस दुनिया में सिर्फ उसकी एक बहन ही थी, जो कि मेरी छोटी भाभी थी। उसकी तरफ से निकाह की सारी तैयारियां उसकी बहन ने की। निकाह से पहले वो एक बार मुझसे मिलने घर आया था, ये बताने कि वो मुझे चाहता है, तभी मुझसे शादी कर रहा है। तो मैं किसी भी गलत फहमी या बदगुमानी को दिल में जगह देकर उससे बदजन ना हो जाऊं। उसकी परवाह करने पर मेरा दिल मज़ीद उसकी मोहब्बत की तरफ माइल हुआ था। खैर, मुकर्ररा रोज़ पर निकाह हो गया और मैं रहीमा एजाज से रहीमा एहराज बन गई। निकाह के बाद मैं बेहद खुश थी कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला था जिसे मेरी परवाह थी और वो मुझसे मोहब्बत भी करता था। निकाह के बाद मैं बेहद खुश रहने लगी और फिर मैंने एमएससी में दाखिला ले लिया।
مگر میری خوشی تب پھیکی پڑ گئی جب نکاح کے 1 ماہ بعد احراز نے جلدی مچا دی۔ جب میں نے اور میرے گھر والوں نے اعتراض کیا تو میری بھابھی نے ہمیں سمجھایا کہ نکاح ہو چکا ہے تو رخصتی کرنے میں دیری کیسی؟ ویسے بھی احراز گھر میں اکیلا ہوتا ہے، جو ملازم اس نے رکھا تھا وہ اپنے گاؤں جا چکا ہے، اور رخصتی آج ہو یا کل کیا فرق پڑتا ہے؟ بھابھی کی ساری بات سن کر میں نے واویلا مچایا کہ میری پڑھائی کا کیا، جس پر احراز نے یہ کہہ کر یہ جواز بھی رد کر دیا کہ رخصتی کے بعد وہ مجھے پڑھائی کرنے سے نہیں روکے گا، بلکہ جتنی چاہے پڑھائی کروں۔ اس کی بات سن کر میرے گھر والوں نے پھر مزید اعتراض نہ کیا کہ نکاح تو ہو ہی چکا ہے، کہیں ان کے بار بار رخصتی سے منع کرنے پر لڑکا ناراض نہ ہو جائے اور بات مزید نہ بگڑ جائے۔ یوں ہماری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، مگر میں احراز سے شدید ناراض ہو چکی تھی، جس نے بغیر میری مرضی جانے سب کو رخصتی کے لیے قائل کر لیا تھا۔ شادی کی تیاریاں کرتے کرتے کب وقت گزرا پتہ ہی نہ چلا، اور پھر شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں رخصت ہو کر احراز کے ساتھ اس کے گھر آ گئی، مگر میں نے ناراضگی جتانی چاہی تھی، مگر احراز نے اس قدر محبت سے منایا کہ میں خود ہی راضی ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی، کیونکہ وہ ایک محبت کرنے والا مخلص شوہر تھا۔ زندگی یوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں، ایک دوسرے کی سنگت میں خوشگوار سے گزر رہی تھی، جس میں رنگ ہماری پہلی بیٹی نے آ کر بھرے، جو بہت پیاری تھی، بالکل میرے اور احراز کی طرح۔ اس بیچ میں اکثر اپنے مائکے اپنے گھر والوں سے ملنے جاتی رہتی۔ میری بڑی بھاوج شادی کے 1 سال بعد لڑ جھگڑ کر الگ ہو گئی تھی۔ میرے بڑے بھائی اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے، مگر والدین کو خرچہ باقاعدگی سے بھجوایا کرتے تھے۔ میری چھوٹی بھابھی یعنی احراز کی بہن اپنے بچے اور میاں کے ساتھ میرے والدین کے ساتھ رہتی۔ میں نے شادی کے بعد گھر میں MSc کر لی اور بس امتحان دینے کے لیے امتحانی مرکز میں جانا پڑا تھا۔ احراز نے مجھے تعلیم حاصل کرنے کی تو آزادی دے رکھی تھی، مگر بچی کی پیدائش کے بعد میں نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا کہ پورے گھر کے ساتھ شوہر اور بیٹی کی ذمہ داریاں سنبھالنا بے حد مشکل تھا۔ تبھی تعلیم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بیٹی کے بعد بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کے آنے سے ہماری فیملی مکمل ہو گئی اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہ رہی۔ گزرتے وقت کے ساتھ احراز کی میرے لیے محبت کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ میں بھی اس کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ پورا دن دفتر میں ہوتا، اپنے فرائض نبھاتا، اور میں گھر میں۔ زندگی کی گاڑی کو ہم دونوں مل کر دھکیلتے آگے بڑھا رہے تھے، جب ایک واقعہ ایسا ہوا جس کے بعد مجھے لگا کہ میری زندگی اب ختم ہو گئی ہے۔ اس دن میں سارے کام نپٹانے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو سلا کر بیٹھی فون استعمال کر رہی تھی۔ احراز کی کال تھی کہ وہ آفس پہنچ گیا ہے۔ یہ اس کی عادت تھی کہ دفتر خیریت سے پہنچ کر اپنے ٹھیک ٹھاک پہنچنے کی اطلاع دیا کرتا تھا، کیونکہ اگر وہ اطلاع نہ دیتا تو میرا دن پریشانی میں گزرتا۔ احراز سے بات کر کے میں نے فون رکھ کر ٹی وی لگانا چاہا، جب اچانک مجھے چھت پر کچھ گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، جس پر میں حیران ہوئی، کیونکہ چھت پر ایک کمرہ تھا، باقی ساری چھت خالی تھی اور وہاں کوئی ہوتا بھی نہیں جو یہ شور کرتا۔ تبھی میں کچھ حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں مزید کچھ سوچتی، اچانک یہ شور بلند ہونے لگا اور چھت سے گڑگڑاہٹ کی نہیں بلکہ چھت سے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دینے لگی۔ میں مزید گھبرا گئی کہ خدا نہ خواستہ کہیں چور نہ گھر میں گھس آیا ہو۔ بچوں کو ایک نظر دیکھا اور چھت کی طرف بڑھی، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا جس سے وہ چور بآسانی اندر آ سکتا تھا۔ تبھی میں نے سوچا جلدی سے دروازہ بند کر کے واپس آ کر احراز کو فون کروں گی اور اسے جلدی گھر بلاؤں گی۔ میں بے تحاشا ڈر گئی تھی، بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی، مگر جوں ہی دروازے کے قریب پہنچی مجھے دڑام کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی زوردار غراہٹوں اور کراہوں کی آواز بھی۔ جہاں مجھے سنائی دیتی یہ غراہٹیں کسی جانور کی غراہٹوں سے میل کھاتی تھی، وہیں یہ کراہیں بالکل انسانوں جیسی تھی، جنہیں سن کر میرا تجسس بے حد بڑھ گیا تھا۔ خوف تو خیر دل و دماغ پر سوار تھا ہی، مگر خود کو آگے جانے سے میں روک نہ پا رہی تھی۔ تبھی ڈرتے ہوئے اللہ کا نام لیتی دروازے سے باہر آئی اور اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ دھیرے سے دروازہ کھلا۔ یہ کمرہ نیچے والے کمروں کی نسبت خاصا بڑا تھا۔ اندر داخل ہوئی اور ارد گرد نظر دوڑائی تو نظر ایک کالے کپڑوں میں ملبوس وجود پر پڑی، جس کا جسم لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ اس کے منہ سے مسلسل کراہیں بلند ہو رہی تھی، مگر میں اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی، کیونکہ اس نے اپنا رخ موڑ رکھا تھا۔ مجھے لگا جو کوئی بھی ہے زخمی ہے، کیونکہ شاید وہ تکلیف کی وجہ سے کراہ رہا تھا۔ یہ سوال میرے دماغ سے بالکل نکل چکا تھا۔
کہ وہ اجنبی شخص ہمارے گھر کی چھت کے اس کمرے میں کیسے آیا۔ مجھے اس لمحے اس زخمی شخص سے ہمدردی ہونے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے پکارنا چاہا جب میں بے ساختہ ایک کرسی سے ٹکرائی اور دڑم سے نیچے گری، جس سے کمرے میں بہت شور پیدا ہو گیا۔ اس شور پر اس شخص کی کراہیں اور گراہٹیں رک گئیں۔ اس نے تیزی سے چہرہ موڑ کر مجھے دیکھا۔ میں جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اب سر اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر اس پر نگاہ پڑتے ہی خوف سے میری چیخیں نکل گئیں، اور چیختے ہوئے مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ بچی تھی کہ میں اٹھ کر بھاگ جاؤں، جبکہ وہ اپنی سفید رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے ہی گھور رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر زوردار بلند آواز میں دھاڑا تو میں تیزی سے اپنی جگہ سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگنے لگی، مگر تبھی میں لڑکھڑا کر اس شخص کے قریب جا گری، جو ہرگز کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا، اور وہ بھی زخمی۔ اس نے کالے رنگ کا بڑا سا چوغا پہن رکھا تھا، جس پر موجود بڑی سی کھلے منہ والی ٹوپی نے اس کا سر ڈھانپ لیا تھا، مگر پھر بھی مجھے اس کے لمبے نوکیلے سینگ نظر آ گئے تھے۔ اس کے ہونٹ لال سرخ تھے جیسے اس نے کسی کا خون پیا ہو، جبکہ چہرہ بے حد بھیانک، گہرا، کالا اور کھردرا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایک جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور خوف سے میرا پورا شریر لرز رہا تھا۔ نیچے گرنے سے میرے بازوؤں اور کوہنیوں پر بہت خراشیں آ گئی تھیں، جن میں مجھے بے تحاشا درد ہو رہا تھا، مگر میرے اس درد پر خوف حاوی ہو گیا تھا۔ عموماً میں نے یہی سنا تھا کہ جنات انسانی دنیا میں اپنے اصلی روپ میں انسانوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ انسانی روپ میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر انسانی روپ میں ظاہر نہ بھی ہوں تو وہ نادیدہ رہتے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ اگلے پل میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں جب میں اپنے آپ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اور یہ یقیناً سامنے بیٹھے جن نے کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر جاتی، اس کی بھاری بھرکم آواز نے مجھے روکا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خوفزدہ ہو رہی ہو کیونکہ میں ایک جن ہوں، مگر دیکھو، تمہیں مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس جن نے کہا تو میں نے سانس روک کر اسے دیکھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جنات بے حد خطرناک ہوتے ہیں، جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ سامنے بیٹھا جن کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سو میرا حیران ہونا تو بجا تھا۔ ابھی میں اس حیرت سے نکلی بھی نہ تھی کہ اس کی آواز سن کر پھر سے چونکی۔ میں تمہارے سامنے انسانی روپ میں ظاہر ہوتا، مگر زخمی ہونے کی وجہ سے فی الحال میں اپنی طاقتوں کا استعمال نہیں کر پا رہا۔ میرے زخم گہرے ہیں جن کے لیے مرہم کی ضرورت ہے۔ اس نے کراہتے ہوئے اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا تو مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ وہ ایک جنزادہ ضرور تھا، مگر اسی رب کی مخلوق تھا جس نے مجھے پیدا کیا تھا۔ وہ میرے سامنے درد سے نڈھال تھا، اور مجھے اسے تکلیف میں دیکھ کر دکھ ہونے لگا۔ میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں، یہ کہہ کر میں اٹھی اور بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔ میرا دل ڈھول کی طرح دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پھٹ کر باہر آن گرے گا۔ جو میں سوچ رہی تھی کہ اوپر کوئی چور اچکا ہوگا، ایک جن کو دیکھ کر اس سے باتیں کر کے اور اس سے بچ کر آ گئی تھی، یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اوپر میرے گھر کے چھت کے کمرے میں زخمی جن موجود تھا، جس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ خیر، میں نے جلدی سے زخموں پر لگانے والی ٹیوب نکالی اور پٹی کرنے کا سامان رکھا، اور پھر کچھ سوچ کر ایک ٹرے میں کھانا رکھ لیا کہ شاید وہ بھوکا ہو۔ یہ سب تیزی سے لے کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی اور اس سے کہا، اپنا زخم دکھاؤ، جس پر اس نے اپنا بازو آگے کر دیا۔ میں نے اس کے بازو پر دیکھا تو گہرا زخم تھا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے بازو سے انسانوں کی طرح لال نہیں بلکہ نیلے رنگ کا خون نکل رہا تھا، جس پر مجھے حیرت نے آن گھیرا۔ خیر، میں نے اسے مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ یہ کھانا میں تمہارے لیے لائی تھی، کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں نے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ میں ٹرے وہیں چھوڑ کر نیچے آ گئی جہاں میری بیٹی جاگ گئی تھی۔ میرے دونوں بچے ابھی چھوٹے تھے، میں نے انہیں اسکول میں داخل نہیں کروایا تھا، تبھی وہ ہمہ وقت گھر پر میرے ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ میں نے اس جنزادے کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنی بیٹی کو نہلایا دھلایا، اسے فیڈر میں دودھ ڈال کر دیا۔ دودھ پینے کے بعد وہ کھلونوں سے کھیلنے میں مصروف ہو گئی، اور میں ابھی بھی جن کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی، جو بے حد خوفناک تھا مگر خطرناک نہیں، کیونکہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، مگر جو بھی تھا تو وہ جنزادہ نا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے میری پیشانی پر مسلسل پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔
اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اگر وہ میرے بچوں کو نقصان پہنچا دیتا تو میں کیا کرتی؟ عموماً میرے بچے یا شوہر احراز چھت پر نہیں جاتے، لیکن اگر چلے گئے تو کیا ہوگا؟ اس کے آگے تو میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر وہ زخمی تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ بس انہی دو سوچوں کے درمیان میں الجھ کر رہ گئی تھی اور جھنجھلا کر یہی سوچ رہی تھی کہ اس بارے میں احراز کو بتا دوں، لیکن اگر میں احراز کو بتا دیتی تو شاید وہ اس زخمی جن کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتا، اور اگر وہ ایسے کرتا تو جن پہلے تو شاید اسے نقصان نہ پہنچاتا، مگر زخمی حالت میں گھر سے نکالے جانے پر شاید غصے میں آ کر احراز یا بچوں کو نقصان پہنچا دے، اور یہی تو میں نہیں چاہتی کہ میرے جان سے پیارے میاں جی اور میرے بچوں کو کچھ ہو۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں جن کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ فی الحال اس سے ہم میں سے کسی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ اسی فیصلے پر پکی مہر لگا کر میں نے سکون کا سانس لیا اور بچوں اور گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد میں اوپر گئی اور خالی برتن لے کر آ گئی، مگر میری اس سے کوئی بات نہ ہوئی۔ شام کو احراز گھر آیا تو میں نے اسے کچھ بھی نہ بتایا، معمول کی طرح خود کو نارمل ظاہر کیا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد احراز کمرے میں چلا گیا تو میں بچوں کو ان کے کمرے میں لے گئی تھی۔ بچوں کو سلانے کے بعد میں نے باورچی خانے کا رخ کیا اور وہاں سے پلیٹ لے کر اس میں کھانا ڈالا اور اوپر دینے چلی آئی۔ اس دوران بھی میری اس سے کوئی بات نہ ہوئی۔ وہاں سے نیچے آ کر اپنے کمرے میں آ گئی تو احراز کو جاگتے ہوئے پایا۔ اتنی دیر کہاں ہو گئی تمہیں؟ میں اپنی جگہ پر بیٹھی تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ کچن میں برتن دھونے والے رہ گئے تھے، بس وہی کر رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر جھوٹ بولا۔ کتنی بار کہا ہے کہ ملازمہ رکھ دیتا ہوں، مگر تم سنتی ہی نہیں، اس نے خفگی سے کہا تو میں اس کی فکر و محبت پر مسکرائی۔ اتنے زیادہ کام بھی نہیں ہوتے کہ اب ملازمہ رکھنی پڑے، مجھے اپنے گھر کے کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے خوشی سے کہا تو وہ بھی مسکراتا ہوا سر ہلا گیا۔ مجھے ایک پل کے لیے اپنے جھوٹ پر افسوس ہوا، کیونکہ میں نے شادی کے بعد کبھی کسی معاملے میں احراز سے جھوٹ نہیں بولا، مگر اب بول رہی تھی تو شرمندگی ہونے لگی۔ مگر پھر خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ یہ سب میں بچوں اور احراز کے بھلے کے لیے کر رہی ہوں۔ یہ سوچ کے آتے ہی میں مطمئن اور پرسکون ہو گئی۔ اگلے دن معمول کی طرح ناشتہ بنایا، شوہر کو دفتر بھیجنے کے بعد اپنے روزمرہ کے کاموں سے فراغت پانے کے بعد پلیٹ میں جن کے لیے کھانا نکالا اور اوپر دینے چلی آئی۔ اس بار میں وہیں کھڑی رہی اور خالی پلیٹ لے کر واپس آئی۔ پھر یہ میرا معمول بن گیا، میں روزانہ اسے کھانا کھلاتی، پلیٹ میں کھانا ڈال کر لے جاتی اور پھر خالی برتن لے آتی۔ دن رفتہ رفتہ گزرنے لگے تھے۔ مجھے اسے کھانا کھلاتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور اس 1 ہفتے میں اس کا زخم کافی حد تک بھر گیا تھا۔ وہ اب تقریباً ٹھیک تھا۔ اس بیچ میں نے کسی کو بھی اس کے بارے میں بھنک نہ لگنے دی تھی، اور بچوں کے ساتھ ساتھ احراز پر بھی نظر رکھی کہ وہ چھت پر نہ جانے پائے، اور انہیں روکنے کی کوشش میں اب تک کامیاب رہی تھی۔ میں اب اس جن کے یہاں آنے سے، یہاں رہنے سے اکتانے لگی تھی، اور وجہ وہ جن خود تھا، جو بالکل ٹھیک ہو گیا تھا مگر یہاں سے جانے کا نام نہ لے رہا تھا۔ مجھے احراز سے سب کچھ چھپانا بے حد برا لگ رہا تھا، مگر میں خود تو اس جن کو اپنے گھر سے نکال بھی نہیں سکتی تھی۔ اس دن بھی شوہر کے دفتر جانے کے بعد اپنے کام نپٹا رہی تھی جب اچانک چھت سے تیز قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی، جس پر میں جھنجھلا کر رہ گئی، کیونکہ پچھلے 3 دن سے میں اسے کھانا دینے میں دیر کر رہی تھی تاکہ وہ خود یہاں سے چلا جائے، مگر وہ یہاں سے جاتا تو نہیں تھا، مگر دیر ہونے پر مجھے پکارنے کے لیے ایسی آوازیں ضرور پیدا کرتا تھا تاکہ میں جلدی کھانا لے کر جاؤں، مگر میں اس پر بھی شکر ادا کرتی کہ چلو وہ چھت سے نیچے نہیں آتا، ورنہ یقیناً میرے بچے اسے دیکھ کر ڈر جاتے۔ ارے رکو بھائی، آ رہی ہوں، صبر کرو۔ ایک ہی آواز سن کر میں نے اکتا کر اونچی آواز میں ہانک لگائی، پلیٹ میں کھانا ڈالا اور چھت کی طرف بڑھی۔ جو ہی باہر آئی تو سامنے وہ بیٹھا تھا جسے میں روز کھانا کھلاتی تھی۔ مجھ سے پلیٹ تھام کر کھانے لگا تو میں خاموشی سے دیکھتی رہی، جو ارد گرد سے یوں بے نیاز تھا جیسے اس کے آس پاس کوئی موجود ہی نہ ہو۔ میں نے کوفت سے نظریں گھمائی اور آس پاس دیکھنے لگی۔ اچانک میں اس کے مخاطب کرنے پر چونکی۔ میں نے کھا لیا ہے، یہ لے جاؤ، اس نے کہا تو میں نے چونک کر پلیٹ کو دیکھا جسے اس نے ہمیشہ کی طرح ڈھک دیا۔ تم یہاں سے کب جاؤ گے؟ تنگ آ کر میں نے پوچھ ہی لیا۔
اس نے میرے سوال پر مجھے چونک کر دیکھا۔ تم میرے یہاں رہنے سے تنگ آ گئی ہو یا مجھے کھانا دینے سے؟ اس نے سادگی سے پوچھا، مگر اس کے بھاری لب و لہجے میں مجھے غصے کی آمیزش محسوس ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے چھپ کر تمہیں کھانا دیتی ہوں۔ انہیں نہیں معلوم کہ ہمارے گھر میں جن رہتا ہے جسے اس کی بیوی روزانہ کھانا کھلاتی ہے، اسی لیے چاہتی ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے صاف صاف بتایا تو وہ بنا کچھ کہے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ یوں میری بات کو نظر انداز کرنے پر میں نے پلیٹ اٹھائی اور واپس نیچے کچن میں آ کر پلیٹ شیلف پر پٹک دی اور خود بچوں کے پاس آ گئی۔ ان کے ساتھ کھیلتے انہیں بہلاتے کب دوپہر ہوئی پتہ بھی نہ چلا۔ دوپہر کے وقت میں نے دونوں کو فیڈر بنا کر دیا اور خود کھانا کھانے کے بعد برتن دھونے کے لیے کچن میں آ گئی۔ سارے برتن سنک میں رکھ کر انہیں دھونے لگی۔ ماما، یہ اس پلیٹ میں کیا ہے؟ میں جو کچن میں کھڑی برتن دھونے میں مصروف تھی، اپنی بیٹی کا سوال سن کر اس کی طرف مڑی اور پلیٹ کی جانب دیکھا جس کی طرف وہ اشارہ کر کے پوچھ رہی تھی۔ یہ وہی پلیٹ تھی جس میں اس جن کو روزانہ کھانا دیتی تھی۔ میں نے جب یہ پلیٹ یہاں پٹکی تھی تو وہ ڈھکی ہوئی تھی اور میں نے اس میں جھانکنے کی کوشش نہ کی تھی، لیکن میرے پٹکتے ہی شاید اس کے اوپر رکھی پلیٹ اتر گئی اور اب اس پلیٹ میں قدیم زمانے کے ڈیزائن کی بنی ایک انگوٹھی پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی، جسے میں نے حیرت سے دیکھا کیونکہ پہلے اس پر میری نظر نہیں پڑی تھی، یا شاید میں نے غور ہی نہ کیا تھا۔ بیٹا، یہ میری انگوٹھی ہے، تم باہر جا کر کھیلو نا۔ بیٹی کو بہلا کر باہر بھیجا اور خود گیلے ہاتھ صاف کرتے ہوئے انگوٹھی کو پکڑ کر کرسی پر بیٹھ کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ انگوٹھی کو تھام کر دیکھ رہی تھی جو خاصی عجیب تھی۔ پھر نظر پلیٹ کی طرف گئی جس سے میری بیٹی نے یہ انگوٹھی اٹھائی تھی۔ اچانک میرے دماغ میں جھماکا ہوا اور یہ سوچ میرے ذہن میں آئی کہ شاید اس جن نے ہی اس پلیٹ میں یہ انگوٹھی رکھی ہو، مگر کیوں؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں شاید اس نے میری خدمت کے بدلے میں مجھے تحفے میں دی ہو، مگر انگوٹھی کچھ عجیب تھی جس کے اندر لال رنگ کا ایک نگینہ تھا جو خاصا موٹا تھا، اور اس نگینے میں کچھ عجیب اور نامعلوم سی زبان میں کنندہ کیا گیا تھا۔ میں نے گہری سانس بھر کر انگوٹھی کو دیکھا اور پھر اسے اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہن لیا اور کام میں لگ گئی۔ ابھی برتن دھو رہی تھی جب اچانک میری بیٹی دوڑتے ہوئے کچن میں آئی، جس پر میں نے قدموں کی آہٹ سن کر نظر اٹھا کر دیکھا، مگر وہ کچن کی دہلیز پر رک کر برتنوں کو دیکھتی جا رہی تھی جو میرے ہاتھ میں تھے۔ میں نے اچنبے سے اسے دیکھا جو بے حد ڈری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا، مگر میرے سوال پوچھتے ہی اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ پورے کچن میں نظر دوڑانے لگی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ اس سے پہلے میں اس کی طرف بڑھتی، وہ اچانک بلند آواز میں چیختی اور روتی کچن سے باہر بھاگ گئی۔ میں پریشان سی برتن چھوڑ کر باہر آئی تو وہ بھاگتی ہوئی میرے اور احراز کے مشترکہ کمرے میں جا رہی تھی۔ میں نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے اسے آوازیں دے کر پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا۔ میرے آوازیں دیتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی، مگر پھر بھی اس کی نگاہیں یوں تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ مجھے اس کا رویہ کچھ عجیب لگا کیونکہ وہ ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی۔ سادی بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ ادھر آؤ ماما کے پاس۔ میں نے اپنے بازو اس کی طرف کھولتے ہوئے لاڈ سے پکارا تو وہ اچھل پڑی۔ ماما، آپ کہاں ہیں؟ مجھے آپ دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ ارے بیٹا، میں تمہارے سامنے ہوں، اس نے روتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر کہا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں اسے نظر نہیں آ رہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں یہاں ہوں سادی بیٹا، تمہارے بالکل سامنے، ادھر آؤ۔ اب کی بار میں نے پریشانی سے پکارا تو وہ نفی میں سر ہلاتی مزید اونچی آواز میں رونے لگی اور کہا کہ مجھے آپ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی بات سن کر مجھے پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں اس کی نظر پر کوئی برا اثر تو نہیں پڑ گیا۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، کیا آپ کو باقی سب کچھ نظر آ رہا ہے؟ میرے اچانک اتنے قریب سے بولنے پر وہ پھر سے اچھل پڑی۔ سب کچھ نظر آ رہا ہے، بس آپ نظر نہیں آ رہی ماما۔ اس کی بات سن کر اب کی بار میری پریشانی میں اضافہ ہوا کہ میں اسے دکھائی کیوں نہیں دے رہی۔ میں نے پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ماتھے کو سہلایا، مگر اچانک میں چونک اٹھی۔ میرا دھیان اپنے ہاتھ میں پہنی اس عجیب سی انگوٹھی کی طرف گیا جو اس جن نے کھانے کی پلیٹ میں رکھ کر مجھے دی تھی۔ جب سے یہ انگوٹھی میں نے پہنی تھی تب میری بیٹی سعدیہ میرے پاس نہیں تھی، اور جب وہ میرے پاس آئی تھی تب میں انگوٹھی پہن چکی تھی، اور تب سے ہی میں اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ یعنی میرے غائب ہونے کے پیچھے اس انگوٹھی کا ہاتھ تھا جو عجیب سی تھی۔
میں نے تیزی سے وہ انگوٹھی تھامی اور ایک بار پھر اپنی بیٹی کو آواز دی تو وہ میری آواز سن کر پلٹی اور مجھ سے لپٹ گئی، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اب میں اسے دکھائی دے رہی تھی۔ اس بات پر میں نے سکون کا گہرا اور اطمینان بھرا سانس لیا، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس انگوٹھی سے میں جب چاہے غائب ہو کر کسی کی نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہوں، اور یہ انگوٹھی میرے لیے بے حد فائدہ مند تھی۔ میں آج اس جن کو تحفے کے لیے شکریہ کہنے والی تھی، تبھی رات کے لیے کچھ اچھا سا پکانے کا سوچ کر، بیٹی کو بہلا کر اور کھیل میں مصروف کر کے اپنے کام میں لگ گئی۔ شام تک احراز بھی آ گئے۔ وہ اتنا اہتمام دیکھ کر بے حد حیران ہوا، جس پر میں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ آج میں بے وجہ خوش ہوں، اسی لیے سارا کھانا بنایا ہے، جس پر احراز نے بھی مزید کچھ نہ پوچھا کیونکہ وہ پہلے ہی تھکا ہارا آیا تھا۔ وہ تازہ دم ہو کر آیا تو میں نے کھانا لگا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد احراز بچوں کو لے کر کمرے میں چلا گیا تو میں نے تیزی سے جن کے لیے مخصوص پلیٹ میں کھانا نکالا اور چھت کی طرف بڑھی، اور پھر میں تیزی سے چھت والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تو یہ دیکھ کر اچنبھے میں گھر گئی کہ وہ جنزادہ یہاں نہیں تھا۔ میں نے پورا کمرہ چھان مارا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ کمرے سے نکل کر میں چھت کا جائزہ لینے لگی مگر وہ چھت پر کہیں تھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے میں مایوس ہو کر پلیٹ تھامے واپس نیچے آ گئی۔ مجھے اپنی اس سے کی گئی آخری گفتگو یاد آئی جب میں نے اسے کہا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ شاید تبھی وہ یہاں سے جا چکا تھا اور جاتے جاتے مجھے یہ انگوٹھی دے گیا تھا۔ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی بلکہ خدا کے کرم سے ہر چیز میسر تھی، چاہے وہ دولت ہو، محبت کرنے والا شوہر یا بچے۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی، اور جب میں خوش تھی تو وہ انگوٹھی کا کیا کرتی جو وہ مجھے دے گیا تھا، جس سے میں جب چاہے غائب ہو سکتی تھی۔ میں نے انگوٹھی کو پھینک دینے کا سوچا، جسے میں نے الماری میں چھپا کر رکھا تھا کہ کہیں میرے بچے ہی غلطی سے اسے نہ پہن لیں۔ خیر میں برتن لے کر واپس نیچے آ گئی۔ احراز بچوں کو ان کے کمرے میں سلا کر خود بیڈ پر لیٹا سونے کی تیاریوں میں تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور چونک اٹھی۔ احراز کی زندگی میں مجھے اپنی اہمیت کا اچھے سے اندازہ تھا کہ وہ مجھ سے اور بچوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ شادی کے اتنے سالوں میں بھی اس نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، بلکہ اس کی محبت میں ہمیشہ بڑھاوا آیا تھا، کبھی کم نہ ہوئی تھی۔ اس کے دفتر میں اس کے ساتھ کئی لڑکیاں بھی کام کرتی تھیں اور یہ بات میں اچھے سے جانتی تھی کیونکہ وہ اپنے پورے دن کی روٹین مجھ سے لازمی شیئر کرتا اور جو کچھ دفتر میں ہوتا وہ مجھے روزانہ بتاتا۔ مگر اس انگوٹھی کو پا کر آج پہلی بار میرے جی میں یہ خیال آیا کہ مجھے احراز پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں وہ مجھ سے بے وفائی تو نہیں کر رہا۔ ایک پل کو میں نے اپنی سوچ کو سختی سے جھٹک دیا کہ اس کی اتنی محبت کے باوجود بھی میں اس پر شک کیسے کر سکتی ہوں، مگر پھر میرے اندر کی عورت نے سر اٹھایا کہ تمام مرد بدل جاتے ہیں، اور اگر تمہیں اپنے شوہر پر اتنا ہی یقین ہے تو ایک بار دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے گہری سانس بھری اور یہ فیصلہ کرتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی کہ بس میں ایک بار احراز کو لازمی چیک کروں گی، اور مجھے یقین ہے کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ احراز کو صرف مجھ سے محبت ہے اور وہ میرے علاوہ اور کسی کے بارے میں خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ یہی سوچتے ہوئے میں سو گئی۔ اگلے دن صبح کے وقت میں نے ناشتہ بنایا اور پھر احراز کے دفتر جانے کے بعد میں نے معمول کے کام نپٹائے، بچوں کو لے کر مائکے آ گئی۔ میں نے اپنے پرس میں وہ انگوٹھی بھی رکھ لی تھی جس سے میں غائب ہونے والی تھی۔ بچوں کو امی کے حوالے کیا اور کہا مجھے سہیلی کے گھر جانا ہے جہاں کافی وقت لگ سکتا ہے، جس پر اماں نے تسلی دی کہ بیٹا تم آرام سے جاؤ، آرام سے، میں بچوں کو سنبھال لوں گی، فکر نہ کرنا۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، اطمینان کا سانس خارج کیا اور وہاں سے نکل آئی۔ باہر آ کر رکشہ لیا اور رکشے والے کو احراز کی کمپنی کا پتہ بتا کر جو کچھ میں کر رہی تھی اس بارے میں سوچنے لگی۔ میرا دل مجھے ملامت کر رہا تھا کہ یوں بلا وجہ اپنے شوہر پر شک کرنا، نظر رکھنا ٹھیک نہیں، مگر میرا دماغ مجھے بار بار صرف احراز پر نظر رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ پھر میں نے دل کو جھاڑ پلا کر دماغ کی سنی۔ کچھ دیر بعد ہی میں دفتر کے پتے پر موجود تھی، رکشے والے کو کرایہ دیا اور لفٹ میں داخل ہو گئی۔ اندر میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تب میں نے سکون سے انگوٹھی پہنی، مجھے یقین تھا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ لفٹ رکی، دروازہ کھلا تو میں بہت پرسکون انداز میں باہر نکل کر آگے کی جانب بڑھی۔ مجھے پتا تھا کہ احراز کا دفتر دوسری منزل پر ہے، تبھی میں لفٹ کے ذریعے دوسری منزل پر آ گئی تھی۔ سارے ورکرز مجھے کام کرتے ادھر سے ادھر چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جن پر ایک سرسری نگاہ ڈالتی میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، مگر احراز مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
سب کے لاتعلقی سے میرے قریب سے آگے بڑھ جانے پر میں اتنا سمجھ گئی کہ میں کسی کو دکھائی نہیں دے رہی، جس پر میں مطمئن ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی، مگر پھر جلد ہی مجھے احراز نظر آ گیا تھا، جو ایک فائل تھامے اس کے ورقے پلٹ رہا تھا اور مصروف انداز میں اپنے ڈیسک کی طرف جا رہا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے اس کے قریب جا کر اس کے ڈیسک سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، جو اب کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ ابھی بھی نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ میں ارد گرد کام کرتی لڑکیوں کی نظریں اس پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی، مگر یہ دیکھ کر مجھے احراز پر فخر ہو رہا تھا کہ وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں ابھی وہاں سے اٹھ کر جاتی کہ اچانک اس کا فون بجا اور وہ ٹائپنگ چھوڑ کر فون کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر آنے والی کال کس کی تھی میں نہیں جانتی تھی، مگر یوں احراز کا بے اختیار مسکرانا مجھے اچنبھے اور تجسس میں مبتلا کر گیا تھا۔ جی جناب، اس نے دلکشی سے کہا تو میں ٹھٹک گئی، کیونکہ اس کا لہجہ تو صرف ایسا میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ ہاں ہاں پہنچ رہا ہوں، بس تم بھی جلدی سے پہنچ جاؤ۔ احراز نے دوسری طرف کی بات سن کر نرمی سے کہا تو میرا دل بے ساختہ انجانے خدشے کے تحت دھڑکنے لگا۔ ارے یار، تمہاری ہی پسند کا کھانا ہوگا، تم آؤ تو صحیح۔ احراز نے ایک بار پھر بے تکلفی سے کہا تو مجھے لگا شاید دوسری جانب اس کا کوئی دوست ہے۔ میں ابھی خوش بھی نہ ہو پائی تھی جب احراز کی اگلی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ ایک تو تم ناراض بہت جلدی ہوتی ہو یار، تم جلدی پہنچو، میں بس نکل رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ اس کے انداز میں اتنی عجلت تھی، یہ اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا کہ فون پر کوئی لڑکی تھی جس سے وہ ملنے جا رہا تھا اور اب مجھے اس کا پیچھا کرنا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور جلدی سے باہر آئی، سڑک پر آ کر جلدی سے انگوٹھی اتار کر بیگ میں رکھی اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر میں بنا سب کچھ جانے اپنی آنکھوں سے دیکھے کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں احراز اپنی گاڑی سے باہر آیا تو میں نے رکشے والے کو اس کا پیچھا کرنے کا کہا، اور پھر ایک ہوٹل کے سامنے اس نے گاڑی جا کر روکی۔ میں نے تیزی سے رکشے والے کو روکا، اسے کرایہ ادا کیا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے ہوئے انگوٹھی پہن لی اور پھر ہر کسی کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، مگر جوں ہی اندر پہنچی احراز پر موجود میرا سارا مان اور بھروسہ ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ سامنے کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر میں اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی کہ احراز کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی لڑکی تھی۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے دھکا لگا اور میں نیچے جا گری، جلدی سے اٹھی اور پلٹی، مگر تب تک احراز مجھے دیکھ چکا تھا اور مجھے پکار بھی چکا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ میں اسے نظر کیسے آئی۔ میری نظر اپنی انگلی پر پڑی جہاں سے وہ انگوٹھی غائب تھی۔ میں نے احراز کو دیکھا جو میری طرف آ رہا تھا، مگر تب تک میں انگوٹھی ڈھونڈ کر پہن چکی تھی، اور پھر احراز کی حیران اور بے یقینی سے پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ اب وہ مجھے چیخ چیخ کر پکار رہا تھا، میں جو اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی تھی۔ گھر آ کر روتی رہی، خود کو تسلیاں دلاسے دیتی رہی کہ یہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے غصے سے وہ انگوٹھی اتارنی چاہی، مگر وہ نہ اتری، جس پر حواس باختہ ہو کر مسلسل کوشش کرنے لگی، مگر ناکام رہی، جس پر خوفزدہ ہو کر مزید رونے لگی۔ تب تک احراز بھی گھر آ چکا تھا، جبکہ بچے ابھی بھی میرے مائکے میں تھے۔ میں ہر چیز بھلا کر اس کے گلے سے جا لگی اور رو رو کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگی۔ وہ مجھے غائب دیکھ کر وجہ پوچھنے لگا، جس پر میں نے بھی کچھ چھپائے بغیر سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر وہ گہری سانس بھر کر مجھے تسلیاں دینے کے ساتھ بتانے لگا کہ وہ لڑکی اس کے دوست کی منگیتر تھی، جن کی شادی ہونے والی تھی اور وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی، جس کی ساری تیاری وہ احراز کے ذمے لگا رہی تھی، تبھی اسے سب کچھ تفصیل سے بتانے کے لیے ملنے بلایا تھا۔ ساری بات سن کر میں شرمندہ ہوتے معافی مانگنے لگی، جس پر مجھے کچھ کہنے کی بجائے وہ انگوٹھی اتارنے کا کہنے لگا، مگر میری لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ انگوٹھی میری انگلی سے نہ نکلی۔ میری انگلی انگوٹھی سے رگڑ کھا کھا کر خون بہانے لگی، جس سے مجھے درد محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر احراز نے مجھ سے کہا کہ چلو اوپر، جہاں وہ جن رہتا تھا۔ ہم اوپر آئے، مگر وہ اب وہاں نہیں تھا۔ احراز نے اونچی آواز میں اسے پکارا، مگر وہ ظاہر نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد احراز نے مجھے انگوٹھی رگڑنے کی ہدایت دی تو میں نے انگوٹھی کو زور سے رگڑا، جس سے اگلے پل روشنی سی چمکی اور ہمارے سامنے وہ ظاہر ہوا۔
وہ جن مجھے دیکھ پا رہا تھا مگر احراز مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ احراز نے اس کے ظاہر ہوتے ہی بغیر ڈرے اسے ساری بات بتا دی تو وہ مسکرایا اور بتایا کہ یہ انگوٹھی صرف 3 بار استعمال ہو سکتی ہے، تیسری بار کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے اس انگلی میں رہ جاتی ہے جس میں پہنا گیا ہو۔ احراز نے کہا، اسے اتارنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا، جس پر جن نے کہا کہ اسے صرف وہی اتار سکتا ہے جس نے اسے انگوٹھی دی ہو۔ میں نے تیزی سے کہا، تو پھر جلدی سے اتارو، یہ تمہاری انگوٹھی ہے نا؟ میری بات سن کر وہ سنجیدہ ہو گیا اور بولا، تم نے مجھے یہاں سے نکل جانے کو کہا تھا، جس پر میں غصہ تھا، اسی لیے تمہیں یہ انگوٹھی دے کر گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں تم سے اپنے عمل کی معافی مانگتی ہوں مگر میں حق پر تھی، تم جن تھے اور مجھے تم سے خوف آتا تھا کہ کہیں تم میرے شوہر اور بچوں کو نقصان نہ پہنچا دو، اسی لیے تمہیں گھر سے نکل جانے کو کہا، لیکن اگر تمہیں میری بات بری لگی تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، تو اس نے سر ہلا دیا اور کہا، اس انگوٹھی کو خون کی پیاس ہوتی ہے، اسے خون مل جائے گا تو یہ خود بخود انگلی کا پیچھا چھوڑ دے گی جس پر یہ موجود ہو۔ احراز اور میں پریشان ہو گئے مگر جنزادہ ابھی بھی پرسکون تھا۔ احراز نے پوچھا، کس کا خون؟ جن نے کہا، اس انسان کے شریک حیات کا خون جس نے وہ انگوٹھی پہنی ہو، اور اگر شریک حیات نہیں تو پھر اس کا اپنا خون۔ جن کی بات سن کر احراز نے گہری سانس بھری اور پھر نیچے کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں تیز دھار چھری تھی۔ اس نے مجھے پکارا اور کہا، تم اپنی انگوٹھی والی جگہ میرے سامنے رکھو۔ اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے انگوٹھی والی بازو اس کے بازو کے نیچے رکھی جہاں اس نے اپنے بازو پر چاقو رکھا تھا۔ میں نے انگوٹھی بالکل اس کے بازو کے نیچے کر کے اسے بتایا تو اس نے اپنے بازو پر کٹ لگایا جس سے خون نکل کر انگوٹھی کے نگینے پر گرنے لگا۔ جو ہی خون انگوٹھی پر پڑا انگوٹھی کا رنگ بدلنے لگا، پہلے لال، پھر نیلا، پھر کالا ہو گیا۔ اس کے بعد اچانک انگوٹھی کی گرفت میرے گرد سخت ہو گئی جس سے میرے حلق سے چیخ نکلی تھی، جس سے احراز بھی گھبرا گیا تھا، اور پھر اچانک انگوٹھی میری انگلی سے نکل کر ہوا میں معلق ہوتی گول گول گھومتی جنزادے کی ہتھیلی میں قید ہو گئی، جس کے بعد میں احراز کو نظر آنے لگی۔ مجھے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس بھرا۔ اس کے فوراً بعد وہ جنزادہ ہم دونوں کو الوداع کہتا غائب ہو گیا تو میں نے ایک بار پھر احراز سے اپنی غلط فہمی پر معافی مانگی، جس پر اس نے کھلے دل سے مجھے معاف کر دیا اور مجھ سے وعدہ لیا کہ آئندہ میں ہر بات اس سے پوچھنے کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچوں گی۔ ہم جا کر بچوں کو گھر لے آئے تھے کچھ دنوں میں ہی، اور پھر کچھ دنوں میں ہم نے احراز کے اس دوست کی شادی میں شرکت کی جس کی منگیتر کو میں نے احراز کے ساتھ دیکھ کر غلط سمجھ لیا تھا۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے اور میں بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی جی رہی تھی جس میں کسی قسم کی غلط فہمی یا کسی بھی جنات کی موجودگی کا ہرگز کوئی عمل دخل نہیں تھا۔